अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। 5 करोड़ की डील फाइनल करो और मेरी फ़्लाइट कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं अगले 2 महीने तक एक गरीब वेटर बनकर रहने वाला हूँ। ये मेरी शर्त है और यमान खानज़ादा कभी कोई शर्त नहीं हारता। 28 साल अरबपति बिजनेसमैन यमान ने फ़ोन पर अपने दोस्त और पार्टनर को हैरत में छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए वेटर का यूनिफॉर्म पहनने लगा। तुम पागल हो गए हो यमान, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को छोड़कर एक लड़की के लिए वेटर बन रहे हो। दोस्त ने फ़ोन पर परेशानी से कहा। यमान ने शर्ट के बटन बंद करते हुए जवाब दिया, जिंदगी में थोड़ा एडवेंचर होना चाहिए और तुम फिक्र मत करो, मैं अपना सारा काम यहाँ से हैंडल कर लूँगा। बस तुम मेरा राज किसी को मत बताना। फ़ोन रखकर वो रेस्टोरेंट के हॉल में आ गया, जहाँ 24 साल मदीहा अपनी दोस्त सना के साथ परेशानी के आलम में बैठी। सना, मेरे चचा मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उनके नालायक बेटे शानी से शादी कर लूँ, ताकि मेरी सारी फैक्ट्रीज और जायदाद उनके कब्जे में चली जाए, जो मेरे वालिदैन मेरे लिए छोड़कर गए हैं, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मदीहा ने रूहानी आवाज़ में कहा। सना ने उसका हाथ थाम कर मशवरा दिया, तो तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों नहीं कर लेती? कम से कम चचा की साजिश तो नाकाम हो जाएगी। मदीहा ने इधर उधर देखा और फिर उसकी नज़र पानी का ग्लास मेज़ पर रखते हुए यमान पर पड़ी। सुनो वेटर, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करोगे? प्लीज़ हाँ बोल दो। देखो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। मदीहा ने अचानक खड़े होकर यमान को पेशकश की। सना ने हैरत से मदीहा का हाथ खींचा और दबी आवाज में कहा, तुम पागल हो गई हो, एक वेटर से शादी करोगी? यमान ने अपनी शैतानी मुस्कुराहट छुपाते हुए इंतहाई मासूमियत से कहा, बेगम साहिबा, मैं तो एक गरीब सा बंदा हूँ, पैसों के लिए कुछ भी कर लूँगा, बस आप पेमेंट टाइम पर कर दीजिएगा। मदीहा ने सना को नज़रअंदाज करते हुए सुख का सांस लिया और जल्दी से बोली, हाँ तुम्हें सब मिल जाएगा, बस 2 माह मेरे साथ मेरे घर रहना होगा और मेरे चचा के सामने मेरा सच्चा शौहर बनकर दिखाना होगा, ओके? यमान ने सर हिलाकर कहा, डन होगा बेगम साहिबा, बस मुझे मेरा हक टाइम पर मिलना चाहिए, और हाँ, मेरा नाम यमान है। अगले ही दिन वो दोनों वकील के ऑफिस में बैठे थे। ये निकाह के कागजात हैं, इन पर साइन करो, और याद रखना ये सिर्फ 2 महीने की डील है। अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगी। मदीहा ने कागजात उसकी तरफ धकेलते हुए सख्ती से कहा। वकील ने ऐनक दुरुस्त करते हुए कहा, मदीहा बेटा, सोच लो, ये बहुत बड़ा कदम है, कल को ये लड़का कोई मसला भी खड़ा कर सकता है। यमान ने कागजात पर झुकते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, बेगम साहिबा, क्या 2 महीने बाद बोनस भी मिलेगा? क्योंकि आपके लालची चचा से लड़ना कोई आसान काम तो नहीं लग रहा। मदीहा ने उसे घूर कर देखा और बोली, ज्यादा बातें मत करो और चुपचाप साइन करो, तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, और अंकल आप फिक्र ना करें, मैं इसे संभाल लूंगी। यमान ने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए साइन कर दिए, क्योंकि उसे पैसों की नहीं बल्कि इस खेल की जरूरत थी। निकाह के बाद घर पहुंचने से पहले मेरी तमाम शराइत गौर से सुन लो। तुम सोफे पर सोओगे और मेरे कमरे की किसी चीज को हाथ नहीं लगाओगे। मदीहा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए यमान को वार्निंग दी। यमान ने सीट बेल्ट बांधते हुए हंसकर जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपकी गाड़ी की एसी तो बहुत शानदार है, क्या मुझे सोफे पर नरम तकिया मिलेगा? क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो जाएगा तो मैं आपके चचा की बातें कैसे सुनूंगा? मदीहा ने गाड़ी की ब्रेक लगाई और गुस्से से कहा, तुम सिर्फ पैसों पर ध्यान दो और मेरे चचा के सामने ऐसा एक्ट करना कि हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें उसी वक्त घर से निकाल दूंगी। यमान ने मासूमियत से सर हिलाकर कहा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं मोहब्बत की ऐसी एक्टिंग करूंगा कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगी। बस आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिएगा। घर पहुंचते ही लाउंज में मदीहा का चचा अपने बेटे शानी के साथ गुस्से से टहल रहा था। ये सड़क छाप वेटर तुम्हारा शौहर है? शर्म नहीं आई तुम्हें इस 2 कौड़ी के इंसान से शादी करते हुए? चाचा ने हैरत और गुस्से से पूछा। शानी ने तंजिया हंसते हुए कहा, वाह मदीहा, तुमने मुझ जैसे हैंडसम लड़के को छोड़कर इस नौकर को चुन लिया, तुम्हारी पसंद तो बहुत ही घटिया है। यमान ने फौरन आगे बढ़कर चचा की आंखों में आंखें डालकर कहा, जी चचा जान, सड़क छाप नहीं, अब मैं इस घर का दामाद हूँ, आप मुझे इज्जत दे सकते हैं। और शानी भाईजान,
میں ویٹر ضرور ہوں لیکن میری شکل آپ سے بہت بہتر ہے، تبھی تو بیگم صاحبہ نے مجھے پسند کیا۔ شانی غصے سے آگے بڑھا لیکن چچا نے اسے روک دیا۔ چچا نے دانت پیستے ہوئے کہا، 2 دن میں اس گھر سے نکالوں گا تجھے اور اس لڑکی سے ساری پراپرٹی اپنے نام کراؤں گا۔ تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تیرا وہ انجام کروں گا کہ تو یاد رکھے گا۔ یمان نے مسکراتے ہوئے بڑے آرام سے جواب دیا، چچا جان 2 دن تو بہت کم ہے، ذرا زیادہ ٹائم مانگ لے تاکہ آپ کو تیاری کا وقت مل سکے۔ ویسے بھی میں اتنی جلدی یہاں سے جانے والا نہیں ہوں کیونکہ میری بیگم کو میری بہت ضرورت ہے۔ تم نے کل چچا کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کی؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنے غصے والے ہیں؟ اور اگر انہوں نے تمہیں اس گھر سے زبردستی نکال دیا تو میرا کیا ہوگا؟ مدیحہ نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے یمان سے پوچھا، جو بڑے آرام سے صوفے پر تکیا سٹ کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ایکٹنگ ایسی کرنی ہے کہ سب کو سچ لگے، تو میں نے وہی کیا جو ایک سچے شوہر کو کرنا چاہیے تھا۔ اور ویسے بھی ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لائق تھے جب میں نے انہیں تیاری کا مشورہ دیا۔ یمان نے صوفے پر لیٹتے ہوئے شرارت سے جواب دیا، دیکھو یمان، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ میری پراپرٹی ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اور تم ایک ویٹر ہو، تمہیں ان کے حربوں کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے اپنی حد میں رہو اور صرف اتنا بولو جتنا ضروری ہو۔ مدیحہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے وارننگ دی۔ یمان نے گہرا سانس لیا اور سنجیدہ ہو کر بولا، بیگم صاحبہ، میں ویٹر ضرور ہوں لیکن انسانوں کی پہچان مجھے بہت اچھی ہے۔ آپ کے چچا صرف دھمکیاں دینا جانتے ہیں، اور جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتے۔ آپ آرام سے سو جائیں، کل صبح ہمیں ایک نئی جنگ لڑنی ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی تناؤ کا شکار تھا اور چچا بار بار غصے سے یمان کو دیکھ رہے تھے۔ مدیحہ، یہ تمہاری فیکٹری کے کچھ ضروری پیپرز ہیں، ان پر فوراً سائن کر دو، کیونکہ مینیجر کا فون آیا تھا کہ اگر آج سائن نہ ہوئے تو کام رک جائے گا۔ چچا نے ایک فائل مدیحہ کے سامنے رکھی۔ مدیحہ سائن کرنے ہی والی تھی کہ یمان نے اس کا ہاتھ روک دیا اور فائل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ایک نوکر اب ہمارے بزنس کے معاملات دیکھے گا۔ شانی نے میز پر ہاتھ مار کر غصے سے کہا۔ یمان نے فائل کے صفحات پلٹتے ہوئے بڑی سکون سے جواب دیا، شانی صاحب، میں اب اس گھر کا حصہ ہوں اور بیگم صاحبہ کا شوہر بھی، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں دیکھوں میری بیوی کہاں سائن کر رہی ہے۔ اور چچا جان، اس پیپر میں تو لکھا ہے کہ یہ فیکٹری آپ کے نام ٹرانسفر ہو رہی ہے، جبکہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ صرف مینیجر کے کام کے لیے ہے۔ مدیحہ نے حیرت سے یمان کی طرف دیکھا اور پھر فائل چھین کر خود پڑھنے لگی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ چچا جان، آپ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے، آپ میری فیکٹری اپنے نام کروا رہے تھے۔ مدیحہ کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ چچا نے بکھلا کر کہا، وہ اصل میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، وکیل نے شاید غلط پیپرز بھیج دیے ہیں، میں ابھی اسے فون کرتا ہوں۔ یمان نے چائے کا ایک سپ لیا اور مسکرا کر بولا، چچا جان، وکیل سے کہیے گا کہ اگلی بار فائل بھیجتے ہوئے تھوڑی احتیاط کرے، کیونکہ اب اس گھر میں ایک ایسا ویٹر آ گیا ہے جسے حساب کتاب کی تھوڑی بہت سمجھ ہے۔ شانی نے یمان کو گھورتے ہوئے کہا، تم اپنے آپ کو بہت سیانہ سمجھتے ہو نا، دیکھنا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں۔ یمان نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کے انتظار میں ہوں شانی صاحب، بس ذرا جلدی کیجیے گا کیونکہ مجھے زیادہ انتظار کرنا پسند نہیں۔ جب وہ دونوں کمرے میں واپس آئے تو مدیحہ نے یمان کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ان پیپرز میں کیا لکھا ہے؟ تم نے تو صرف ایک نظر دیکھا تھا، مدیحہ نے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، میں نے بتایا تھا نا کہ ریسٹورنٹ میں بڑے بڑے بزنس مین آتے تھے اور ان کی باتیں سن سن کر میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اور ویسے بھی یہ تو بہت پرانی ٹرک تھی۔ یمان نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں یمان کے پاس ایک کال آئی اور وہ بالکنی میں چلا گیا۔ خانزادہ صاحب، آپ کے اکاؤنٹ میں 50 کروڑ کی پیمنٹ آ گئی ہے اور ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے لیے زمین کے پیپرز بھی تیار ہیں، بس آپ کے سائن چاہیے۔ یمان کے سیکرٹری نے دوسری طرف سے اطلاع دی۔ یمان نے دبی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، تم آفس میں سب سنبھال لو، میں ابھی تھوڑا مصروف ہوں، اور ہاں، اس وکیل کی ہسٹری نکالنا جو مدیحہ کے چچا کے لیے کام کرتا ہے، مجھے اس کی پوری رپورٹ چاہیے۔ یمان نے فون بند کیا تو دیکھا کہ
مدیحہ دروازے پر کھڑی اسے شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ تم کس سے 50 کروڑ کی بات کر رہے تھے اور یہ ہاسپٹل کا کیا چکر ہے؟ مدیحہ نے پاس آ کر سوال کیا۔ یمان نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر ہنس کر بولا، ارے بیگم صاحبہ، وہ تو میں موبائل پر ایک گیم کھیل رہا تھا، اس میں مجھے 50 کروڑ کا انعام ملا ہے، اور ہاسپٹل تو میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میری کمر میں صوفے پر سونے کی وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے۔ مدیحہ نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن یمان جانتا تھا کہ اب اسے اور زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ گاڑی کا ٹائر اچانک کیسے پنکچر ہو گیا؟ ہم تو بالکل سنسان سڑک پر ہیں، اب فیکٹری کیسے پہنچیں گے؟ مدیحہ نے پریشانی سے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ یمان نے ٹائر کو دیکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں ابھی ٹائر بدل دیتا ہوں، میں نے ویٹر بننے سے پہلے ایک ورک شاپ پر بھی کام کیا تھا۔ یمان مسکرایا، لیکن اس کی نظریں سڑک کے کنارے چھپے ہوئے کچھ گنڈوں پر تھیں۔ اچانک 3-4 گنڈے لاٹھیوں کے ساتھ ان کی طرف بڑھے۔ سارا کیش اور گاڑی کی چابیاں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ دونوں کو یہیں مار دیں گے، ایک گنڈے نے دھمکی دی۔ مدیحہ ڈر کر یمان کے پیچھے چھپ گئی۔ یمان نے آرام سے اپنی شرٹ کی آستینیں موڑی اور بولا، بھائی جان، ہم تو خود بہت غریب ہیں، یہ بیگم صاحبہ کی گاڑی بھی ادھار کی ہے، آپ کسی اور کو لوٹ لیں۔ گنڈا غصے سے آگے بڑھا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ یمان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے زمین پر دے مارا۔ باقی گنڈے یمان پر حملہ آور ہوئے، لیکن یمان نے چند ہی منٹوں میں ان سب کو ناکو چنے چبوا دیے۔ گنڈے مار کھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ تم نے ان سب کو اتنی آسانی سے کیسے مار لیا؟ تم تو ایک ویٹر ہو، مدیحہ نے حیرت سے پوچھا۔ یمان نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے معصومیت سے کہا، ارے بیگم صاحبہ، میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ورک شاپ پر کام کیا ہے، وہاں بھاری ٹائر اٹھا اٹھا کر میری باڈی بن گئی ہے، اور ویسے بھی جب بیگم کی جان خطرے میں ہو تو شوہر میں ہیرو والی طاقت آ ہی جاتی ہے۔ مدیحہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم واقعی بہت عجیب انسان ہو، چلو آپ جلدی ٹائر بدلو، ہمیں فیکٹری پہنچنا ہے۔ راتوں گھر واپس آنے کے بعد چچا نے یمان کو لاؤنج میں اکیلا پا کر غصے سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم نے میرے آدمیوں کو کیوں بھگایا؟ تو ہوتا کون ہے ہمارے خاندانی معاملات میں بولنے والا؟ میں تجھے جان سے مار دوں گا، چچا نے دھمکی دی۔ یمان نے چچا کا ہاتھ اپنے گریبان سے آرام سے ہٹایا اور مسکراتے ہوئے بولا، چچا جان، آپ کے آدمی میری بیگم کی گاڑی کو نقصان پہنچانے اور اسے ڈرانے آئے تھے، میں نے تو بس اپنا فرض نبھایا اور انہیں تھوڑا سا ڈرا کر بھگا دیا۔ ویسے بھی آپ کے آدمی بہت کمزور ہیں، ذرا بہتر لوگ رکھا کریں، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تو میری راہ کا کانٹا بن رہا ہے، چچا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور آپ نہیں جانتے چچا جان کہ میں کون ہوں، آپ جلدی جان جائیں گے، بس اپنی باری کا انتظار کریں، کیونکہ میری گیم میں ہارنے والے کو رونے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ یمان نے اپنی شرٹ کے بٹن ٹھیک کرتے ہوئے کہا اور چچا کو پریشانی کے عالم میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چچا کو پہلی بار اس غریب ویٹر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا جو کسی عام انسان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچا تو مدیحہ بیڈ پر لیٹی بری طرح کھانس رہی تھی۔ مدیحہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا تو جسم تپ رہا ہے، تم تو بخار میں جل رہی ہو۔ یمان نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس تھوڑی سردی لگ گئی ہے، اور آج کی ٹینشن کی وجہ سے سر میں بہت درد ہے، تم جا کر سو جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی، مدیحہ نے کمزوری سے جواب دیا۔ یمان نے فوراً اسے کمبل اڑھایا اور بولا، چپ کر کے لیٹی رہو، میں بھی ہاسپٹل فون کرتا ہوں اور تمہارے لیے میڈیسن لے کر آتا ہوں، تم بالکل ضد نہیں کرو گی۔ یمان نے اپنے سیکرٹری کو میسج کیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک بیگ لے کر واپس کمرے میں آیا۔ یہ لو میڈیسن کھا لو اور یہ گرم سوپ پی لو، میں نے خود کچن میں بنایا ہے۔ یمان نے اسے سوپ کا پیالہ دیتے ہوئے کہا، تم نے ساری رات جاگ کر میری پٹیاں کی ہیں اور میرے لیے سوپ بھی بنایا ہے، تم اتنے اچھے کیوں ہو؟ مدیحہ نے میڈیسن کھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ ارے بیگم صاحبہ، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، اور ویسے بھی
کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ بیگم کا خیال رکھنا ہے ورنہ میرے پیسے کٹ جاتے۔ یمان نے شرارت سے کہا، جھوٹے، ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو، شکریہ میرا اتنا خیال رکھنے کا، مدیحہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ یمان اسے سکون سے سوتا دیکھ کر مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اب چچا کو اگلا جھٹکا دینے کا وقت آ گیا ہے۔ آج رات کی پارٹی میں اس 2 کوڑی کے ویٹر کی اصلیت سب کے سامنے لاؤں گا اور اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دوں گا۔ تم بس طلاق کے پیپرز تیار رکھو۔ چچا نے ڈرائنگ روم میں اپنے وکیل سے بات کرتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وکیل نے سر ہلا کر کہا، آپ فکر نہ کریں سیٹھ صاحب، آج رات اس لڑکے کا وہ تماشا بنے گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور مدیحہ کو مجبوراً شانی سے شادی کرنی پڑے گی۔ دوسری طرف یمان بالکنی میں کھڑا اپنے دوست اور پارٹنر کو فون پر سخت ہدایات دے رہا تھا۔ آج رات کی پارٹی میں سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے، میری بیگم کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور چچا کا سارا غرور آج رات مٹی میں مل جانا چاہیے۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مینوں کو ٹائم پر پہنچنے کا بول دو۔ دوست نے پرجوش انداز میں کہا، ڈن ہو گیا خانزادہ صاحب، آج رات سب کو آپ کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا اور چچا کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی، بس آپ اپنی انٹری سین کے لیے تیار رہیں۔ فون بند کرنے کے بعد یمان کمرے میں آیا تو وہ تیار ہو چکا تھا اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا۔ تم نے یہ سوٹ کہاں سے لیا؟ یہ تو بہت مہنگا برانڈ لگ رہا ہے۔ تم نے چوری تو نہیں کی؟ کیونکہ تمہارے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہو سکتے کہ تم لاکھوں کا سوٹ پہن سکو۔ مدیحہ نے یمان کو ایک شاندار بلیک سوٹ میں تیار دیکھ کر حیرانی اور شک سے پوچھا، ارے بیگم صاحبہ، آپ بھی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ میں بھلا چوری کیوں کروں گا؟ یہ تو لنڈے بازار سے لیا ہے، فرسٹ کاپی ہے، بالکل اصلی لگتی ہے نا؟ بس تھوڑا سا استری کیا تو چمک گیا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ بس چلیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ یمان نے اپنی ٹائی سیٹ کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے جھوٹ بولا، تم بھی نا، بس کبھی سدھرنا مت، لیکن سچ کہوں تو تم اس سوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہو، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تم ایک ویٹر ہو۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں پارٹی کے لیے نیچے ہال میں چلے گئے۔ پارٹی میں شہر کے کئی امیر لوگ آئے ہوئے تھے اور شانی مدیحہ کو یمان کے ساتھ دیکھ کر جل بھن رہا تھا۔ ہال میں پہنچتے ہی شانی ان کے پاس آیا اور یمان کے سوٹ کو دیکھ کر طنز کرتے ہوئے بولا، کیوں ویٹر صاحب، یہ سوٹ کسی امیر کسٹمر کا چرا کر لائے ہو یا مدیحہ کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہو؟ یمان نے گلاس جوس کا اٹھاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، شانی بھائی جان، سوٹ تو سستا ہے لیکن اسے پہننے والی کی پرسنالٹی اتنی مہنگی ہے کہ آپ جیسے لوگ کروڑوں خرچ کر کے بھی ایسی کلاس نہیں لا سکتے۔ آپ جل کر خاک ہونے کی بجائے انجوائے کریں۔ شانی غصے سے کچھ بولنے ہی والا تھا کہ چچا نے جا کر مائک سنبھال لیا، آئیے ملیے میری بھتیجی کے شوہر سے، جو اصل میں ایک غریب ویٹر ہے اور پیسوں کی لالچ میں اس نے میری بھتیجی کو پھنسایا ہے۔ آج میں اس کا تماشا سب کے سامنے بناؤں گا۔ چچا نے اچانک مائک پر اعلان کیا اور ہال میں موجود سب لوگ حیرت سے یمان کو دیکھنے لگے اور کچھ لوگ ہنسنے لگے۔ مدیحہ شرمندگی سے سر جھکا گئی اور چچا نے مائک پر مزید بکواس شروع کر دی۔ اچانک ہال کا مین دروازہ کھلا اور شہر کے سب سے بڑے اور نامور بزنس مین اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ چچا انہیں دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھا کے شاید وہ اس کی دعوت پر آئے ہیں، لیکن وہ سب چچا کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے یمان کی طرف گئے اور جھک کر نہایت ادب سے بولے، سر خانزادہ، آپ یہاں کیسے؟ ہم تو آپ کو پورے شہر میں ڈھونڈ رہے تھے، آپ کی میٹنگز کینسل ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی اور چچا کے ہاتھ سے مائک زمین پر گر گیا۔ شانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور مدیحہ صدمے سے یمان کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے کی معصومیت غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ارب پتی بزنس مین کے غرور اور روب نے لے لی۔ چچا جان، میں نے کہا تھا نا کہ آپ جلدی جان جائیں گے کہ میں کون ہوں، اب بتائیں تماشا کس کا بنا ہے؟ یمان نے چچا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایک سرد اور خوفناک لہجے میں کہا۔ چچا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا۔ تو تم یمان خانزادہ ہو، ایک ارب پتی، اور تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟
तुम ने एक वेटर बनकर मुझे धोखा दिया। मदीहा ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए यमान के पास आकर गुस्से से चिल्लाई। मदीहा, मेरी बात सुनो। मैंने शर्त लगाई थी, लेकिन फिर मुझे तुमसे वाकई मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हें सब सच बताने ही वाला था, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, और मैं तुम्हारे चचा का असली चेहरा बेनकाब करना चाहता था। यमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश की। तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला है। तुम एक झूठे इंसान हो। तुम्हारे और मेरे चचा में कोई फर्क नहीं। तुम दोनों ने मुझे इस्तेमाल किया। अब इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मदीहा ने रोते हुए उसका हाथ झटक दिया और रोती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना, और याद रखना मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यमान ने दुख भरी आवाज में और हॉल में मौजूद सब लोगों और खौफजदा चचा को नज़रअंदाज करते हुए घर से बाहर निकल गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया सना कि वो इतना बड़ा धोखा दे रहा है? मुझे तो लगा था कि वो वाकई एक गरीब और मजबूर इंसान है। मदीहा ने रोते हुए अपनी दोस्त सना के कंधे पर सर रख कर कहा। सना ने उसके आंसू साफ करते हुए जवाब दिया, मदीहा, मुझे खुद कल रात पार्टी में पता चला। लेकिन तुम गुस्से में ये क्यों नहीं सोच रही कि उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि तुम्हारी जान बचाई और चचा का असली चेहरा दिखाया। मदीहा ने गुस्से से उसे खुद से दूर किया और बोली, धोखा धोखा होता है सना, चाहे इसके पीछे कोई भी वजह हो। उसने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया है, और अब मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सना ने दुख से उसे देखा और बोली, तुम गुस्से में अपना नुकसान कर रही हो मदीहा, ठंडे दिमाग से सोचो। वकील साहब, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे सारे बैंक अकाउंट्स कैसे फ्रीज हो सकते हैं, और मेरी फैक्ट्री के शेयर्स कौन खरीद सकता है? चचा ने ड्राइंग रूम में अपने वकील पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वकील ने माथे का पसीना पोंछते हुए कांपती आवाज में जवाब दिया, सेठ साहब, यमान खानजादा ने मार्केट में अपने असर रसूख का इस्तेमाल किया है और आपकी तमाम कंपनियों के शेयर्स डबल कीमत पर खरीद लिए हैं। अब आप कानूनी तौर पर सड़क पर आ चुके हैं और आपके पास कुछ नहीं बचा। शानी ने गुस्से से सोफे को लात मारी और बोला, ये सब उस मदीहा की वजह से हुआ है। मैं आज उसे जबरदस्ती साइन करवा कर सब कुछ अपने नाम करवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चचा ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका और कहा, बेवकूफ़ मत बनो शानी। अगर यमान को पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है। हम बर्बाद हो चुके हैं। अब हमें खामोश रहना होगा। असद, क्या तुमने वो सारे कागजात तैयार कर लिए हैं जो मैंने रात को तुम्हें बताए थे? यमान ने अपने आलीशान ऑफिस में कुर्सी पर सीधे होते हुए पूछा। असद ने फाइल मेज पर रखते हुए कहा, जी खानजादा साहब, चचा की तमाम प्रॉपर्टी और कंपनियां कानूनी तौर पर खरीद कर बेगम साहिबा के नाम ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। लेकिन सर, आप इतने उदास क्यों हैं? आपने तो इतनी बड़ी गेम जीत ली है। यमान ने फाइल पर साइन करते हुए एक लंबी सांस ली और बोला, गेम तो मैं जीत गया हूँ असद, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत हार गया हूँ। मदीहा की आंखों में मेरे लिए जो नफरत मैंने कल रात देखी है, वो मुझे अंदर से खा रही है। असद ने हमदर्दी से कहा, सर, आप उन्हें थोड़ा वक्त दें, वो आपकी सच्चाई और मोहब्बत को ज़रूर समझ जाएंगी। यमान ने खिड़की से बाहर देखते हुए दुखी आवाज़ में कहा, काश ऐसा ही हो असद, काश वो मुझे एक बार अपनी बात समझाने का मौका दे दे। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इन पेपर्स पर फ़ौरन साइन करो मदीहा, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शानी ने गुस्से में पागल हो मदीहा के कमरे में घुसते ही कागजात उसके मुंह पर मारे और उसे धमकी दी। मदीहा ने डरने की बजाय गुस्से से उसे पीछे धकेला और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे कमरे में इस तरह आने की? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। शानी ने आगे बढ़कर मदीहा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक चचा भागता हुआ कमरे में आया और शानी को जोर से पीछे खींच लिया। तुम पागल हो गई हो शानी? क्या तुम हमें बर्बाद करवाना चाहते हो? वो खानजादा हमारा नाम और निशान मिटा देगा अगर तुमने मदीहा को एक खराश ही पहुंचाई।
چچا نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ شانی نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا اور بولا، آپ اس 2 کوڑی کے انسان سے ڈر رہے ہیں، میں بھی اسے بتاتا ہوں۔ چچا نے روتے ہوئے شانی کو ڈانٹا اور کہا، وہ ویٹر نہیں ہے، وہ اس شہر کا مالک ہے اور اس نے ہم سے سب کو چھین لیا ہے، ہم کنگال ہو گئے ہیں، اب تم چپ کر جاؤ۔ مدیحہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے برباد ہونے سے بچا لو، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ شانی کے جانے کے بعد چچا اچانک مدیحہ کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مدیحہ حیرانی سے پیچھے ہٹی اور بولی، چچا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ کیا ڈرامہ ہے؟ چچا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے بتایا، یمان خان زادہ نے میری ساری پراپرٹی اور کمپنیاں قانونی طور پر خرید کر تمہارے نام کر دی ہیں اور مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب میں بالکل کنگال ہو چکا ہوں۔ اس نے مجھ سے سارا بدلہ لے لیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور مجھے گھر سے مت نکالنا۔ مدیحہ یہ سن کر سکتے میں آ گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یمان نے اسے چھوڑنے کے بعد بھی اس کے لیے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا۔ اٹھیں چچا جان، مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اب آپ میرے کمرے سے باہر نکل جائیں۔ مدیحہ نے سختی سے جواب دیا، آپ کو اس گھر سے نکلنا ہوگا چچا جان۔ آپ نے میرے اور میرے والدین کے ساتھ جو دھوکہ کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ ابھی اسی وقت اپنا سامان اٹھائیں اور میرے گھر سے نکل جائیں۔ مدیحہ نے لاؤنج میں کھڑے اپنے چچا اور شانی کو آخری فیصلہ سناتے ہوئے سختی سے کہا۔ چچا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور بولا، مدیحہ بیٹی، ایسا مت کرو، ہم سڑک پر آ جائیں گے، ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے میری غلطیوں کی سزا مل گئی ہے۔ شانی نے بھی سر جھکا کر کہا، مدیحہ مجھے بھی معاف کر دو، میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، ہم آئندہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ مدیحہ نے دونوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور بولی، آپ دونوں کی باتوں کا اب مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سیکیورٹی گارڈز انہیں باہر نکالیں اور آئندہ انہیں گیٹ کے اندر مت آنے دیں۔ گارڈ نے چچا اور شانی کو گھر سے باہر نکال دیا اور مدیحہ صوفے پر گر کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ثنا وہاں آئی اور اس نے مدیحہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ تم نے چچا کو نکال کر بالکل ٹھیک کیا، لیکن یمان کا کیا؟ وہ تو تمہارے لیے سب کچھ کر کے بھی خالی ہاتھ چلا گیا اور تم نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ ثنا نے مدیحہ کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ثنا، میں اس پر کیسے بھروسہ کروں؟ وہ ایک ارب پتی انسان ہے، وہ مجھ جیسی عام لڑکی سے محبت کیوں کرے گا؟ یہ سب بھی اس کی کوئی گیم ہو سکتی ہے۔ مدیحہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے شک کا اظہار کیا۔ ثنا نے اس کا ماتھا چوما اور ہنس کر بولی، تم واقعی بہت بڑی بے وقوف ہو مدیحہ، ذرا سوچو، اسے تمہاری فیکٹریز کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پورے شہر کا مالک ہے، اسے صرف تمہیں بچانے کے لیے ویٹر بننے کی ایکٹنگ کی اور تمہارے نخرے اٹھائے۔ اگر یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مدیحہ خاموش ہو گئی اور اسے یمان کی وہ ساری باتیں یاد آنے لگی جب اس نے بخار میں اس کی پٹیاں کی تھیں اور گنڈوں سے اس کی جان بچائی تھی۔ کیا مجھے اس سے ملنا چاہیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ مدیحہ نے پریشانی سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا، ہاں بالکل، اور اس سے جا کر سیدھا پوچھو کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ جاؤ اور اپنا جواب خود تلاش کرو۔ ثنا نے اسے حوصلہ دیا۔ اگلی صبح مدیحہ نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا اور یمان کی کمپنی کے مین آفس پہنچ گئی۔ اتنی بڑی اور شاندار بلڈنگ دیکھ کر مدیحہ کچھ دیر کے لیے خوفزدہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ یمان واقعی کتنی بڑی دنیا کا انسان ہے۔ وہ ہمت کر کے اندر گئی اور ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے بولی، مجھے یمان خان زادہ سے ملنا ہے، وہ کہاں ہیں؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے حیرت سے مدیحہ کو دیکھا اور کہا، میم، سر تو ابھی ایک بہت اہم میٹنگ میں ہے، کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ مدیحہ نے گہرا سانس لیا اور پورے اعتماد سے بولی، ان سے کہو کہ ان کی بیگم آئی ہیں اور ان کا انتظار کر رہی ہیں، میں بغیر ملے واپس نہیں جاؤں گی۔ لڑکی نے گھبرا کر فون اٹھایا اور یمان کے سیکرٹری اسد کو کال کی۔
دوسری طرف یمان اپنے کیبن میں سر پکڑے بیٹھا تھا اور سامنے بیٹھے اسد سے کہہ رہا تھا، میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا اسد، یہ ساری فائلز یہاں سے ہٹا دو اور تمام میٹنگز کینسل کر دو۔ اسد نے فائل سمیٹتے ہوئے ہمدردی سے کہا، سر آپ کو تھوڑا آرام کرنا چاہیے، آپ پچھلے 3 دن سے سوئے نہیں ہیں۔ اچانک اسد کا فون بجا اور اس نے بات سننے کے بعد حیرت سے یمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا اسد؟ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کوئی بری خبر ہے کیا؟ یمان نے پریشانی سے پوچھا۔ بری نہیں سر، بلکہ بہت حیران کن خبر ہے۔ ریسیپشن سے کال تھی، بیگم صاحبہ آپ سے ملنے آئی ہیں اور وہ غصے میں لگ رہی ہیں۔ اسد کی بات سن کر یمان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے چہرے پر ایک دم سے خوشی اور بے چینی کے ملے جلے تاثرات آ گئے۔ تم اسے فوراً عزت کے ساتھ میرے کیبن میں لے کر آؤ اور کسی کو اندر آنے کی اجازت مت دینا۔ یمان نے جلدی سے اپنے بال اور شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے اسد کو حکم دیا اور دروازے کی طرف بے صبری سے دیکھنے لگا۔ یہ کون ہے اسد؟ اور تم اسے یمان کے پرسنل کیبن کی طرف کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ یمان کو میٹنگز کے دوران ڈسٹربنس بالکل پسند نہیں۔ ایک انتہائی ماڈرن اور مغرور سی لڑکی نے اسد اور مدیحہ کا راستہ روکتے ہوئے تیز آواز سے پوچھا۔ اسد نے گھبرا کر جواب دیا، میڈم سونیا، یہ یمان سر کی بیگم ہے اور سر نے خود انہیں اندر لانے کا حکم دیا ہے۔ سونیا نے ایک طنزیہ کہا لگایا اور مدیحہ کو اوپر سے نیچے تک حقارت سے دیکھتے ہوئے بولی، یمان کی بیگم اور یہ عام سی لڑکی؟ تم مذاق کر رہے ہو اسد؟ یمان کا لیول یہ نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی فراڈ لڑکی ہوگی جو پیسوں کے لیے آئی ہے۔ مدیحہ کا غصہ جو پہلے ہی عروج پر تھا مزید بھڑک اٹھا اور وہ آگے بڑھ کر سونیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرا نام مدیحہ یمان خان زادہ ہے اور تم جو بھی ہو اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ میں تمہیں اسی وقت اس بلڈنگ سے باہر پھینکوا دوں گی، کیونکہ میں اس کمپنی کے باس کی بیوی ہوں۔ سونیا غصے سے کچھ بول نہیں پالی تھی کہ کیبن کا دروازہ کھلا اور یمان باہر آ گیا۔ تم میری بیگم سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو سونیا؟ تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے، یمان نے انتہائی سرد اور غصے والے لہجے میں کہا۔ سونیا بکھلا گئی اور بولی، یمان میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اتنی جلدی شادی کیسے کر لی اور مجھے بلایا بھی نہیں۔ یمان نے مدیحہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور سونیا کا گھوٹتے ہوئے بولا، میری ذاتی زندگی میں دخل دینے کا حق میں نے کسی کو نہیں دیا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میری بیگم مجھ سے ملنے آئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں ڈسٹرب کرے۔ سونیا شرمندگی سے وہاں سے چلی گئی اور یمان مدیحہ کو لے کر اپنے شاندار کیبن میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ جب میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا اور ہمارا کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا تھا تو تم نے میرے چچا کی ساری پراپرٹی میرے نام کیوں کی؟ مدیحہ نے یمان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سیدھا سوال کیا۔ یمان نے اپنی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ پہلے آپ آرام سے بیٹھ جائیں، آپ بہت غصے میں لگ رہی ہیں، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے نہیں بیٹھنا تمہاری اس مہنگی کرسی پر، مجھے صرف میرے سوال کا جواب چاہیے۔ تم نے مجھ پر یہ احسان کیوں کیا؟ کیا تم مجھے خریدنا چاہتے ہو اپنی دولت سے؟ مدیحہ نے روحانسی آواز میں کہا۔ یمان نے گہرا سانس لیا اور مدیحہ کے بالکل قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ میں 2 مہینے تک تمہاری حفاظت کروں گا، اور ویسے بھی میں اپنی بیگم کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب وہ چاروں طرف سے لالچی لوگوں میں گھری ہو۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو یہ سب ایک شرط جیتنے کے لیے کیا تھا نا؟ تم نے تو اپنے دوستوں کے ساتھ میرا مذاق اڑایا تھا، پھر یہ ہمدردی کیوں دکھا رہے ہو؟ مدیحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یمان نے نرمی سے ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا اور بولا، شرط میں نے ضرور لگائی تھی، لیکن وہ شرط صرف ایک ویٹر بننے کی تھی، کسی کے جذبات سے کھیلنے کی نہیں۔ اور جب میں نے تمہیں پہلی بار اس ریسٹورنٹ میں پریشان دیکھا تھا تو مجھے تم سے اسی وقت محبت ہو گئی تھی۔ مدیحہ نے ٹیشو پیپر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، تو پھر تم نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ تم نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا مدیحہ، لیکن میں تمہارے چچا کا اصلی چہرہ تمہارے سامنے لانا چاہتا تھا تاکہ تم کبھی ان کے دھوکے میں نہ آؤ۔
اور میری جان، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، وہ سب تمہارا اور تمہارے والدین کا حق تھا جو میں نے تمہیں واپس دلوایا ہے۔ یمان نے انتہائی سچائی اور جذبے سے جواب دیا۔ مدیحہ خاموش ہو گئی اور اسے محسوس ہوا کہ یمان کے الفاظ میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ واقعی اس سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن اس کا غرور ابھی بھی بیچ میں آ رہا تھا۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو تم نے مجھے اس رات پارٹی میں اکیلا کیوں چھوڑا؟ تم نے مجھ سے معافی کیوں نہیں مانگی؟ مدیحہ نے منہ پھیرتے ہوئے شکوہ کیا۔ یمان مسکرایا اور بولا، بیگم صاحبہ، آپ کا غصہ اتنا تیز تھا کہ اگر میں اس وقت کچھ بولتا تو آپ مجھے سچ میں جان سے مار دیتی، اور میں اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ابھی آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ تم بہت ڈھیٹ ہو یمان خانزادہ، تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنی ان میٹھی باتوں سے مجھے دوبارہ بے وقوف بنا لو گے، لیکن میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی۔ مدیحہ نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سختی سے کہا، تو کیا میری بیگم مجھے معاف نہیں کرے گی؟ کیا میں دوبارہ ویٹر بن کر آپ کے گھر آ جاؤں، برتن دھونے اور صوفے پر سونے کے لیے؟ یمان نے معصوم سی شکل بنا کر پوچھا۔ مدیحہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ بولی، تم ویٹر ہی ٹھیک تھے، کم از کم میری بات تو مانتے تھے، اب تو تم ارب پتی باس بن گئے ہو، اب میری کہاں سنو گے؟ یمان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، باس میں اس کمپنی کا ہوں، بیگم صاحبہ آپ کا تو میں آج بھی وہی غریب ویٹر ہوں جو آپ کے ایک اشارے پر کچھ بھی کر سکتا ہے، بس آپ ایک بار مجھے دل سے قبول کر لیں، میں دنیا کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ مدیحہ نے یمان کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی، لیکن اس نے سوچا کہ یمان کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا چاہیے، اسے تھوڑا اور تنگ کرنا تو بنتا ہے۔ میں تمہاری باتوں پر سوچوں گی یمان خانزادہ، لیکن ابھی میں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنی فیکٹری کے کچھ کام دیکھنے ہیں، اب چچا تو ہے نہیں تو سارا بزنس مجھے ہی سنبھالنا ہوگا۔ مدیحہ نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کہا۔ یمان نے فوراً دروازہ کھولا اور جھک کر بولا، بیگم صاحبہ، اگر آپ کو ایک قابل اور ایماندار سیکرٹری کی ضرورت ہو تو بندہ حاضر ہے، میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں، آپ نے پی تو ہوئی ہے۔ مدیحہ نے باہر نکلتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں سوچ کر بتاؤں گی کہ تمہاری نوکری پکی کرنی ہے یا نہیں، اور وہ تیز قدموں سے کوریڈور کی طرف چل پڑی، جبکہ یمان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سکون سے مسکراتا رہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اپنی بیگم کا دل جیت چکا ہے۔ میں فیکٹری کی مالکن ہوں اور آج سے تمام کام میری نگرانی میں ہوں گے۔ طارق صاحب، آپ مجھے پچھلے 6 مہینے کا تمام ریکارڈ دکھائیں۔ مدیحہ نے فیکٹری کے مینیجر کے آفس میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے پورے اعتماد سے کہا۔ طارق نے ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مدیحہ کو دیکھا اور بولا، میڈم، آپ تو ابھی بچی ہیں، آپ کو ان مشکل حسابات کی کیا سمجھ آئے گی؟ یہ سب سیٹھ صاحب دیکھتے تھے، آپ بس ان پیپرز پر سائن کر دیں تاکہ ورکرز کو تنخواہ مل سکے اور ہمارا کام چلتا رہے۔ مدیحہ نے فائل کھولی تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بزنس نہیں سنبھالا تھا اور یہ نمبرز اس کے لیے بہت نئے تھے۔ مجھے یہ فائل چیک کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، میں بغیر پڑھے سائن نہیں کروں گی۔ میری دوست ثنا کے کزن اکاؤنٹنٹ ہیں، میں ان سے چیک کرواؤں گی۔ مدیحہ نے فائل سائڈ پر رکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ طارق نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں کہا، میڈم، اگر آج سائن نہ ہوئے تو ورکرز ہڑتال کر دیں گے اور فیکٹری بند ہو جائے گی، آپ ضد نہ کریں اور جلدی سائن کریں۔ مدیحہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ آفس کا دروازہ زور سے کھلا اور یمان خانزادہ ایک انتہائی شاندار 3 پیس سوٹ میں اپنے سیکرٹری اسد اور 2 باڈی گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو کسی اکاؤنٹنٹ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کا شوہر شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہو تو یہ چھوٹے موٹے حساب تو میں سیکنڈز میں کر سکتا ہوں۔ یمان نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ مدیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ طارق یمان خانزادہ کو اپنے سامنے دیکھ کر پسینے میں بھیگ گیا اور کرسی سے اٹھ کر گھبراہٹ میں بولا، سر خانزادہ، آپ یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ مجھے پتا ہوتا تو میں خود باہر استقبال کے لیے آتا۔
یمان نے طارق کو نظر انداز کیا اور مدیحہ کی میز سے وہ فائل اٹھا کر چند سیکنڈز تک دیکھی اور پھر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، استقبال تو اب آپ کا ہوگا طارق صاحب۔ ورکرز کی تنخواہ کے نام پر آپ لاکھوں روپے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ آپ نے تو کمال کی ہیرا پھیری کی ہے۔ طارق کا رنگ اڑ گیا اور وہ کانپتے ہوئے بولا، سر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو سیٹھ صاحب کا سب سے وفادار ملازم ہوں، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ یمان نے اسد کی طرف اشارہ کیا جس نے فوراً ایک فائل مدیحہ کے سامنے رکھ دی۔ بیگم صاحبہ، یہ طارق صاحب کے پچھلے 5 سال کے سارے کارناموں اور چوریوں کا ثبوت ہے جو میری آئی ٹی ٹیم نے صبح ہی نکال لیا تھا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس چور کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مدیحہ نے حیرت اور غصے سے طارق کی طرف دیکھا اور بولی، طارق صاحب، آپ اسی وقت میری فیکٹری سے نکل جائیں ورنہ میں یہ سارے ثبوت پولیس کو دے دوں گی اور آپ کو حوالات بھجوا دوں گی۔ طارق نے یمان کی باڈی گارڈز کو دیکھا اور بغیر کوئی لفظ بولے سر جھکا کر تیزی سے آفس سے باہر نکل گیا۔ یمان نے اپنے سٹاف کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو یمان صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے آج پھر میری مشکل حل کر دی اور مجھے ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے پیچھے میرے کاموں پر بھی اتنی نظر رکھے ہوئے ہو۔ مدیحہ نے نرمی اور محبت سے یمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یمان نے مسکرا کر جواب دیا، بیگم صاحبہ، جب محبت سچی ہو تو انسان اپنی جان سے زیادہ سامنے والے کی فکر کرتا ہے، اور ویسے بھی مجھے اپنی بیگم کو اکیلا ان چوروں کے بیچ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ مدیحہ اپنی کرسی سے اٹھی اور یمان کے پاس صوفے پر بیٹھ کر بولی، تم واقعی بہت کمال کے انسان ہو یمان خان زادہ۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اپنی فیکٹری کے لیے کوئی اور پارٹنر نہیں چاہیے، تم ہی میرے لائف ٹائم بزنس پارٹنر اور شوہر رہو گے۔ یمان نے فوراً خوشی سے پوچھا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری ڈیل رینیو ہو گئی ہے اور اب کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا، ہم سچے رشتے میں بن گئے ہیں؟ مدیحہ نے شرماتے ہوئے سر ہلا دیا اور بولی، ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گے اور ہمیشہ ایسے ہی میرا خیال رکھو گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بیگم صاحبہ، اب تو پوری زندگی آپ کے نخرے اٹھانے ہیں، بس آپ مجھے کبھی صوفے پر مت سلایا کریں کیونکہ میری کمر کا درد ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا۔ دونوں کی ہنسی گونج اٹھی اور مدیحہ کو محسوس ہوا جیسے اسے دنیا کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ تمام غلط فہمیاں دور ہو چکی تھیں اور ان کی خوبصورت اور سچی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ یا یمان، تم تو سچ میں شرط جیت گئے، اور وہ بھی اتنی شاندار بیگم کے ساتھ۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ اس غریب ویٹر والے روپ میں تم نے کمال کر دیا۔ یمان کے بچپن کے دوست اور بزنس پارٹنر علی نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے حیرت اور خوشی سے کہا۔ یمان نے مدیحہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے فخر سے جواب دیا، میں نے تم سے کہا تھا نا علی کہ یمان خان زادہ کبھی کوئی شرط نہیں ہارتا، لیکن سچ کہوں تو میں شرط جیت کر بھی ہار گیا کیونکہ بیگم صاحبہ کا غصہ اتنا تیز تھا کہ میری ساری ہوشیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے علی کی طرف دیکھا اور بولی، علی بھائی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے کتنا تنگ کیا ہے۔ اگر مجھے پہلے دن ہی پتہ چل جاتا کہ یہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں تو میں کبھی ان سے شادی نہ کرتی۔ مجھے تو ایک غریب اور سیدھا سادہ انسان چاہیے تھا جو میری سنے۔ علی ہنس پڑا اور بولا، بھابھی، آپ کو سیدھا سادہ انسان تو مل گیا ہے، بس اس کے بینک اکاؤنٹ میں زیرو کچھ زیادہ ہی ہیں، آپ اسے غریب ہی سمجھے۔ یمان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے شرارت سے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ کو میری امیری سے اتنی ہی الرجی ہے تو میں آج ہی اپنی ساری دولت آپ کے نام کر دیتا ہوں اور دوبارہ اسی ریسٹورنٹ میں ویٹر کی نوکری شروع کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی مجھے وہاں کی چائے بہت یاد آتی ہے۔ مدیحہ نے یمان کو گھورتے ہوئے کہا، تم زیادہ ہوشیار مت بنو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری دولت کا، بس تم میرے ساتھ سچے رہنا۔ اور ہاں، ریسٹورنٹ سے یاد آیا، مجھے آج اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا ہے جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ یمان نے فوراً سر ہلا دیا اور کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی ریسٹورنٹ کے ہال میں بیٹھے تھے۔ اچانک ایک ویٹر ان کی ٹیبل پر پانی کا گلاس رکھنے آیا تو مدیحہ حیرت سے بول پڑی، شانی، تم یہاں ویٹر بن گئے ہو؟
شانی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اس کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ یمان نے حیرت سے شانی اور کاؤنٹر پر کھڑے چچا کو دیکھا جب کیشیئر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ شانی نے روحانسی آواز میں کہا، مدیحہ مجھے معاف کر دو، جب تم نے ہمیں گھر سے نکالا تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ابا جان کو کوئی نوکری نہیں دے رہا تھا تو مجبوراً ہمیں یہاں کام کرنا پڑا۔ ہم واقعی بدل گئے ہیں اور اپنے لالچ کی سزا بھگت رہے ہیں۔ یمان نے سنجیدگی سے شانی کو دیکھا اور بولا، شانی صاحب، میں نے کہا تھا نا کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کل آپ میرے ویٹر ہونے کا مذاق اڑا رہے تھے اور آج آپ خود اسی جگہ کھڑے ہیں۔ انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ چچا کاؤنٹر چھوڑ کر بھاگتے ہوئے ان کی ٹیبل پر آئے اور ہاتھ جوڑ کر بولے، یمان بیٹا مجھے معاف کر دو، ہم سڑک پر آ گئے ہیں، مجھ سے ساری زندگی کا حساب قدرت نے لے لیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کی تھی، آج میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ مدیحہ کا دل پسیج گیا اور اس نے یمان کی طرف دیکھا۔ یمان نے چچا کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا اور بولا، چچا جان، میں آپ کی حالت نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ اگر آپ واقعی بدل گئے ہیں تو کل صبح فیکٹری آ جائیے گا، میں آپ کو اور شانی کو کلرک کی نوکری دے دوں گا، لیکن یاد رکھیے گا اگر دوبارہ کوئی ہیرا پھیری کی تو اس بار میں سیدھا پولیس کے حوالے کروں گا۔ چچا اور شانی نے روتے ہوئے یمان اور مدیحہ شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ساری زندگی ایمانداری سے کام کریں گے۔ رات کو گھر واپس آتے ہوئے گاڑی میں مدیحہ نے یمان کے کندھے پر سر رکھ دیا اور بولی، تم باہر سے جتنے سخت نظر آتے ہو اندر سے اتنے ہی نرم ہو، تم نے چچا کو معاف کر کے میرا دل مزید جیت لیا ہے۔ یمان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، بیگم صاحبہ، جب آپ جیسی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی زندگی میں آ جائے تو انسان کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیگم کا خاندان در در کی ٹھوکریں کھائے۔ مدیحہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم واقعی بہت بدل گئے ہو یمان خان زادہ، کہاں وہ صوفے پر سونے والا ڈرپوک ویٹر اور کہاں یہ سب کی مدد کرنے والا ہیرو۔ یمان نے گاڑی روکی اور مدیحہ کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے بولا، ہیرو تو میں شروع سے تھا بیگم صاحبہ، بس آپ نے پہچاننے میں دیر کر دی۔ اور جلدی سے بتائیں کل صبح ناشتے میں کیا کھائیں گی، کیونکہ اب مجھے آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی عادت ہو گئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیگم مجھ سے کسی بات پر ناراض ہو۔ مدیحہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کل صبح ناشتہ تم نہیں بناؤ گے کیونکہ اب تم میرے شوہر ہو، میرے نوکر نہیں۔ کل سے ناشتہ میں خود بناؤں گی اور تم چپ چاپ کھا لینا۔ یمان نے ہنستے ہوئے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور بولا، جیسی آپ کی مرضی بیگم صاحبہ، بس دعا کریں کہ آپ کا بنایا ہوا ناشتہ کھا کر مجھے ہاسپٹل نہ جانا پڑے، کیونکہ میری جان بہت قیمتی ہے۔ یہ کیسا جلا ہوا انڈا بنایا ہے بیگم صاحبہ؟ میں نے تو کہا تھا کہ مجھے ہاسپٹل پہنچانے کا ارادہ ہے آپ کا۔ یمان نے چھیڑا، چپ چاپ کھا لو، پہلی بار کچن میں گئی ہوں، شکر کرو کچھ تو بن گیا، ورنہ بھوکے آفس جانا پڑتا۔ مدیحہ بولی، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا بیگم صاحبہ، آپ کے ہاتھ کا جلا ہوا انڈا بھی دنیا کے بہترین کھانے سے بہتر ہے، بس اگلی بار تھوڑا نمک کم ڈالنا۔ یمان ہنس کر بولا، اچھا آپ جلدی کرو، آج فیکٹری میں نئی مشینری کا افتتاح ہے اور چچا جان نے سب تیاری مکمل کر لی ہے۔ مدیحہ مسکرا کر بولی۔ فیکٹری پہنچنے پر شانی ادب سے بولا، سر ہم نے تمام ورکرز کو بونس دے دیا ہے اور نئی مشینوں کی انسٹالیشن بھی ہو گئی ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا۔ شانی بھائی جان، آپ کی محنت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے، انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے اور آپ نے خود کو ثابت کر دیا ہے، اب آپ اس فیکٹری کے جنرل مینیجر ہیں۔ یمان مسکرا کر بولا، یمان بیٹا تم نے ہماری زندگی بدل دی، ہم نے تمہارے ساتھ برا کیا اور تم نے بدلے میں ہمیں عزت دی، ہم تمہارے احسان مند ہیں۔ چچا روتے ہوئے بولے، چچا جان پرانی باتیں بھول جائیں، اب ہم ایک فیملی ہیں۔ مدیحہ نے تسلی دی، یار یمان تم نے تو سب سیٹ کر لیا، لیکن میرا کیا، میں تو ابھی تک اکیلا ہوں۔ علی نے ثنا کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا، بیگم صاحبہ لگتا ہے اب ہمیں علی اور ثنا کی شادی کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یمان ہنس کر بولا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے،
ہم اگلے مہینے ہی ان کی شادی کریں گے۔ مدیحہ خوشی سے بولی۔ 2 دن بعد یمان کے موبائل پر وکیل کا میسج دیکھ کر مدیحہ روتے ہوئے یمان کے پاس پہنچی۔ یہ سب کیا ہے یمان؟ کیا تم مجھے چھوڑنے والے ہو؟ کیا ہمارا رشتہ صرف 6 مہینے کا تھا؟ بیگم صاحبہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور یہ کیسا سوال ہے؟ میں آپ کو کیوں چھوڑوں گا؟ یمان پریشان ہو کر بولا۔ اس میسج کو پڑھو جس میں وکیل نے طلاق کے پیپرز کا ذکر کیا ہے۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ مدیحہ غصے سے بولی۔ یمان ہنسنے لگا تو مدیحہ بولی، تم ہنس رہے ہو؟ میری جان نکل رہی ہے اور تم مذاق اڑا رہے ہو۔ میں ابھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میری پاگل بیگم، یہ کاغذات ہماری طلاق کے نہیں بلکہ وہ جو میرا کزن ہے نا، جس کی بیوی اسے تنگ کرتی تھی، یہ اس کے کیس کے کاغذات ہیں جو میرے وکیل دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تو بلا وجہ رو رو کر برا حال کر لیا۔ یمان نے اس کا راستہ روک کر مسکراتے ہوئے کہا، تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو ڈر گئی تھی کہ شاید تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو۔ مدیحہ حیرانی اور شرمندگی سے بولی، بیگم صاحبہ، میں آپ سے کیسے تنگ آ سکتا ہوں؟ آپ تو میری زندگی کی وہ شرط ہیں جسے جیت کر میں نے دنیا کی ہر خوشی پا لی ہے، اور اب یہ کانٹریکٹ زندگی بھر کے لیے لاک ہو چکا ہے۔ یمان محبت سے بولا۔ یمان نے ہیرے کی انگوٹھی نکالی تو مدیحہ حیرت سے بولی، یہ کیا ہے یمان؟ ہم تو پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ پہلی بار ہم نے ڈیل کے تحت شادی کی تھی، لیکن آج سے پورے دل اور سچی محبت کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں قبول کر رہا ہوں۔ کیا آپ ہمیشہ اس غریب ویٹر کی بیگم بن کر رہیں گی؟ یمان نے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا، ہاں، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ تم سے بہتر انسان مجھے پوری دنیا میں نہیں مل سکتا۔ مدیحہ خوشی سے بولی، باس تو آپ ہیں بیگم صاحبہ، میں تو بس آپ کا تابع دار شوہر ہوں جو آپ کے ایک اشارے پر جان بھی دے سکتا ہے۔ یمان ہنستے ہوئے بولا۔ یوں ایک نقلی ڈیل اور شرط سے شروع ہونے والا یہ خوبصورت سفر ایک سچے اور حسین انجام تک پہنچ گیا، جس میں ہر کردار کو اپنی منزل مل گئی اور سچی محبت کی شاندار جیت ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔